अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह आल इमरान का जो है आखिरी रुकू हम पढ़ेंगे और जो है बहुत प्यारी इसमें आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब ये आखिरी रुकू नाजिल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हज़रत आयशा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उठे और जो है रोते रहे। मतलब इतना रोए कि आंसू से वो जगह भी गीली हो गई, सजदे की जगह गीली हो गई, रोते रहे और बहुत रोए, क्योंकि इसमें जो है गौर फ़िक्र करना अल्लाह ताला बता रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए रोए कि मेरी उम्मत जो है गौर फ़िक्र नहीं करेगी। इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं है कि इंसान गौर फ़िक्र करे, देखे अल्लाह ताला ने कायनात में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, उसे फ़िक्र हो अपनी आखिरत की। तो इसलिए रोए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्योंकि तहज्जुद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को पढ़ते थे, और जो गौर फ़िक्र नहीं करता था तो कहते थे हलाकत है उसके लिए। तो हमें जो है हमें पढ़ना भी चाहिए और हमें गौर फ़िक्र करनी भी चाहिए, आसमान की तरफ भी देखना चाहिए जब हम इन आयात को पढ़ें, ज़मीन की तरफ भी, कि अल्लाह ताला ने कुछ भी बेमकसद नहीं बनाया। तो पढ़ते हैं 190 से हम स्टार्ट करते हैं। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। और बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक और रात दिन के बारी बारी आने जाने में उन अक़ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। अब जो है अल्लाह ताला जो है इसमें हमें गौर फ़िक्र से बता रहे हैं, किसकी? आसमान और ज़मीन, कि अल्लाह ताला ने बेमकसद तो पैदा नहीं किए ना आसमान और ज़मीन और इसके दरमियान की तमाम चीज़ें। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इनके बारी बारी आने जाने में, अल्लाह ताला देखिए कुदरत है अल्लाह ताला की, रात भी आती है रोज़, दिन भी आता है, और ये आता ही नहीं, हमारी ज़िंदगी भी एक दिन हमारा कम भी हो जाता है और हिसाब किताब हमारा अल्लाह ताला के पास पहुँच जाता है उस दिन का। और आने जाने में अक़ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। तो जब हम ये आयत पढ़ें तो अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करें। आसमान पर कि कोई कजी नहीं नज़र आती, कहीं से टूटा फूटा या कहीं से टेढ़ नज़र नहीं आती, एक सार दूर से दूर तक अल्लाह ताला। हवाएं देखें, एक चीज़ भी अल्लाह ताला ने अगर जो रोक ली तो हमारी तो सांस ही रुक जाएगी ना। जो उठते बैठते और लेटे हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते हैं। अब देखिए इसीलिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, क्योंकि बहुत मुश्किल है गौर फ़िक्र करना, इंसान बिज़ी रहता है अपने कामों में। तो जो उठते बैठते यानी कि हर वक्त हर लम्हा, उठते बैठने मतलब इंसान उठते बैठते हर लम्हा उसको फ़िक्र हो अपनी आखिरत की, अपनी ज़िंदगी की, आने वाले वक्त की, तो उसके बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि उठते बैठते और लेटे हुए करवटों पर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। यानी कि उनका एक लम्हा भी ऐसा नहीं जाता कि अल्लाह ताला से गाफिल होते हैं। तो क्या ये रोने वाली आयत नहीं है कि इंसान है ऐसा आज के टाइम में कि वो गाफिल नहीं है? कितने गाफिल हैं हमारी तो नमाज़ें भी हम प्रॉपर नहीं है। जो नमाज़ पढ़ता है समझो बहुत आज के टाइम में वो बहुत नेक है, क्योंकि नमाज़ भी नहीं पढ़ते पाँचों टाइम की, ना फजर की तो बिल्कुल गोल कर रखे है यूथ ने, बिल्कुल सब सोए, नींद इतनी अजीज़ हो गई है। इसका क्या मतलब है? जो फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते कि उसको फ़िक्र नहीं है ना आखिरत की, उसको लगता नहीं कि अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। तो लेटे बैठे हर हाल में यानी कि करवटों पर लेटे बैठे हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते हैं। उलुल अलबाब कहते हैं गौर खाली शकल वाले को। जो उलुल अलबाब होते हैं तो वो जो है गौर करते हैं इन सब चीज़ों पर, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं और उन्हें देखकर बोल उठते हैं कि ए हमारे परवरदिगार। फिर क्या कहते हैं? यानी कि आसमान और ज़मीन को देखते हैं और फिर क्या कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, आपने सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया। यानी कि इंसान सब चीज़ें देखता है कि आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, इसके दरमियान की तमाम चीज़ें बनाई, किसके लिए बनाई अल्लाह ताला ने? इंसानों के लिए। उसके खाने पीने का बंदोबस्त, उसका सांस आने जाने का बंदोबस्त, पेड़ पौधे, हर इस चीज़ इंसान की खिदमत में लगी हुई है, जानवर, सब कुछ अल्लाह ताला ने सबका एक निज़ाम बनाया हुआ है। फिर जो अक़ल वाले होते हैं जब वो गौर फ़िक्र करते हैं, देखते हैं कि अल्लाह ताला इतना बड़ा है, उसने इतना बड़ा इंतज़ाम कर रखा है और कब से अरबों खरबों साल से ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप ऐसे फ़जूल काम से पाक हैं। तो फिर तो अल्लाह ताला से क्या कहते हैं कि आपने बेमकसद कुछ भी पैदा नहीं किया, और फिर कि आप ऐसे फ़जूल काम से पाक हैं। तो जब अल्लाह ताला ने कुछ भी बेमकसद पैदा नहीं किया, देखिए ना ज़मीन, ना आसमान, ना पानी, ना कुछ भी अल्लाह ताला ने बेमकसद पैदा नहीं किया, तो हम जो ये अशरफुल मखलूक अपने आप को कहते हैं, हम जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बहुत पसंद करते हैं, हम अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक अल्लाह ताला हमें खुद कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बेमकसद पैदा कर दिया हो कि जाओ एवं अपनी ज़िंदगी गुजारो, अय्याशियाँ करो, खूब जैसे दिल करता है वैसे ज़िंदगी गुजारो, इसलिए अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो जब बेमकसद काम अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है, तो जो बेमकसद काम, बेमकसद लोग हैं, वो अल्लाह ताला को कैसे अल्लाह ताला उनको महबूब कर सकते हैं?
کیا اس آیات پہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ انسان جو ہے بے مقصد کام کرے گا، بے مقصد اپنی زندگی گزارے گا، اس کو وہ مسلمان بھی ہوگا کہنے کو لیکن اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہوگا، اپنے کام سے ہٹا ہوا ہوگا۔ آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے فضول کاموں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی بے مقصد نہیں بناتے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنایا۔ اپنا مقصد پہچانو، اپنا آپ کو جانو کہ ہم کس چیز میں ہم جو ہے دین کا کام کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے ہم راضی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کون سا ایسا اسکل رکھا ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ، یہ دعا ہے بہت پیاری کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا اور آپ پاک ہیں اس چیز سے کہ آپ کچھ بے مقصد پیدا کریں، بس آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے اے ہمارے رب۔ پھر یہ بھی دعا ہے بہت پیاری، ربنا انکا، اے ہمارے رب آپ کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں، اسے آپ نے یقیناً رسوا کر دیا۔ اب جو ہے جو عقل والے لوگ ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، مجھے بھی بے مقصد نہیں بنایا، مجھے ہر وقت الرٹ رہنا ہے، ہر وقت مجھے تیار رہنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، جتنا مجھ سے ہو سکے اتنا نیک کام کرنا ہے۔ کوئی صدقے میں آگے ہو سکتا ہے، کوئی خیرات میں آگے ہو سکتا ہے، کوئی کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کام کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب جو ہے اسکالر ہی بن جائے، نہیں، کچھ بھی کوئی بھی کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کر سکتا ہے، اور جو ہے کچھ بھی کام کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فرض کیا اس کو اپنے پر لازم کر سکتا ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں جس کو رکھا ہے، کوئی اگر جو ڈاکٹر ہے تو لوگوں کا فری علاج کر سکتا ہے، لوگوں پر ترس کھا سکتا ہے، بہت سارے نیکی کمانے کے کام ہیں، کوئی کسی کو کوئی اسکل آتا ہے وہ لوگوں کو سکھا سکتا ہے، کسی کا بھلا کر سکتا ہے۔ اے ہمارے رب آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دے اسے آپ نے یقیناً رسوا کر دیا، کہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے، اور اگر جو آپ نے جس کو بھی دوزخ میں داخل کر دیا نا اللہ تعالیٰ یقیناً آپ نے اس کو رسوا کر دیا، کیونکہ ہم دوزخ جنت دوزخ سنتے رہتے ہیں تو ہم عادی سے ہو گئے نا سننے کے، ایسا ڈر سا بھی نہیں لگتا ہمیں، لیکن جب دوزخ بہت بری چیز ہے، اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں داخل کر دیتا ہے وہ یقیناً رسوا ہو جاتا ہے، اس کے پاس پھر کچھ نہیں بچتا، کیا بچے گا؟ انسان جل کے خاک ہو جائے گا، کوئلہ ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہم نے اسلام قبول بھی کر لیا، ہم نے کلمہ پڑھ بھی لیا، مدتوں ہم جلنے کے بعد باہر نکلیں گے، کمر پہ لکھا ہوا ہوگا جہنمی پیٹھ پر، تو پھر فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بخش دے، ہمیں جو ہے ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ بنا حساب کتاب کی جنت میں ڈالے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہمارے سارے گناہوں کو، ہم دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ کر چلے جائیں، یا ایسا کچھ کام کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دینا۔ اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے، اور وہاں جو ہے ظلم کرتے ہیں نا، جو دنیا میں ظلم کون کرتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یا تو اللہ تعالیٰ کو بہت کیا کر لینا، یا تو جیسے کرتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دینا، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقام جو ہے اس جگہ سے ہٹا کے کسی اور کو اس مقام پر لا دینا، یہ سب ظلم تو ہوتا ہے نا، یا نبی کو اس مقام پر لا دینا جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، یہ سب ظلم ہوتا ہے، اور یا پھر انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے ظالموں کو کسی قسم کا مددگار نصیب نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ظلم کرتے ہیں نا دنیا میں، چاہے ظالم کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کیا کو کسی قسم کا مددگار نصیب نہ ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا، اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا۔ اب دیکھیے اب ہم کہیں کہ ہم نے تو نہیں سنا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نہیں، ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں ہم سن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن میں ایک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیسے بات کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کہ کیسے ان کے پاس پہلی وحی آئی، اور سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، حدیثیں ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمارے لیے کس کے لیے نوٹ اور کہنا ریکارڈ کرا رکھے ہم لوگوں کے لیے نا، جس سے ہم پڑھیں اور ایسا لگے ہم اسی ٹائم میں پہنچ گئے ہیں۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم اسی ٹائم میں پہنچ گئے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم اسی ٹائم میں پہنچ گئے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم بھی سن رہے ہیں نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے قبر میں زندہ ہے، وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں، اور کیونکہ وہ جو ہیں ہم ان کو خدا نہیں بنا سکتے، لیکن خدا کے دائرے میں نہیں لا سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم جو ہے وہ ہماری بات سنتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں بہت سے خواب میں بھی دکھ جاتے ہیں، جس کو دکھ جاتے ہیں تو سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی دکھے،
کہ سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. یعنی کہ ہم نے سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. تو ہم یہ چیزیں ہم قرآن میں سنتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت دی، سیرت میں ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم اسی ٹائم میں پہنچ گئے ہوں. چنانچہ ہم نے کہ ہم ایمان لے آئے. تو ہم جو ہے ہم جو انسان دیکھیے ایک ہوتا ہے برتھ آف مسلم کہ ہاں ماں باپ نے کلمہ پڑھا، بچے کو بھی کلمہ پڑھا دیا، اس کو کچھ غور فکر نہیں کی اس نے کبھی اپنی زندگی میں کہ قرآن کیسے نازل ہوا، سیرت نہیں پڑھی، حدیثیں نہیں پڑھی، تو اس کو اس چیز کی لذت حاصل نہیں ہوگی. لیکن جو انسان خود محنت کر کے قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھے اور پھر جو اس کو لذت حاصل ہونے لگ جائے گی نا، سیرت پڑھے، تو اس کو الگ ہی کیٹیگری کی محبت ہوگی اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ہم پھر اتباع بھی کریں گے. تو ہم پروردگار پر ایمان لاؤ. چنانچہ ہم ایمان لیا ہے، لہٰذا ہے ہمارے پروردگار. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے. یعنی کہ آپ جو ہیں ہماری خاطر ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے. ایک تو گناہ اللہ تعالیٰ سے ہم بخشوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیجئے. دوسرا ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے، کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے نا تو اسے ڈر لگتا ہے کہیں ہماری برائیاں نہ ہمارے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیجئے. اور اے ہمارے پروردگار ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمارے نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ایک تو بخشوا رہے ہیں اور ایک مٹوا رہے ہیں. اب دیکھیں کوئی چیز جب مٹ جاتی ہے نا تو اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. ایک تو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو سب سے بڑی رحمت ہو گئی. دوسرا جتنے ہم نے گناہ کیے تھے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کیا گناہ کیے تھے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چھپا دے، ہمیں دکھے نا، نیکیوں میں بدل دیجئے ان کو اللہ تعالیٰ. اور دوسرا ہمیں جو ہے ایسے لوگوں میں شامل کریں جو آپ کے پاس بلائیں، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے. یعنی کہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو نیک ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو نیک لوگ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، شہداء ہو گئے، صالحین ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا کر لیجیے. تو کتنی پیاری دعائیں ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو. پھر اور ہے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم سے کیا. اب یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا مانگ رہے ہیں. دیکھیے کتنی گہرائیاں ہیں اس آیات میں، ان آخری رکوع میں کتنی گہرائیاں ہیں. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ عطا فرمائیے جس کا آپ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا. وہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کا اعلیٰ مقام ہے، جنت سب کچھ ہے جو جنت کے انسان ایک دنیا میں چاہتا ہے نا. انسان یہ کیا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے خوبصورت بن جائے، جنت والی بن جائے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ جنت سے نکل کر تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اس کی فطرت میں ہے جنت کی خواہشات. تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دیجیے اور ہمارے گناہ مٹا بھی دیجیے، اور ساتھ میں ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیجیے جو آپ کے نیک لوگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ بھی دینا جس کا آپ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے. یعنی کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں. رسوا کب ہوتا ہے انسان؟ جب اللہ کسی کے عیب کھل جائیں کسی کے سامنے تو وہ رسوا ہو جائے گا نا. اگر جو ہمارے اندر بہت کمیاں، ہمارے گناہ ہیں، ہمارے عیب اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کھول دے تو ہم رسوا ہو جائیں گے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہ کیجیے گا. اس میں ایک بات اور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کا حساب پردے میں لیجیے گا. تو اس سے ہمیں یہ بینیفٹ ملا کہ ہمارے عیب جو ہے لوگوں کو نہیں دکھائے جائیں گے اور امت کو نہیں دکھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس سے اور ہمیں رسوا نہ کیجیے گا. تو رسوا نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے. اب اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ جب کبھی کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے. اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جو تم شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی زبیب کو مانیں گے، اس کی اور ان کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت میں ڈالیں گے. چنانچہ ان کی پروردگار نے ان کی دعا قبول کی. پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور کہا کہ میں تم سے کسی عمل کا ضائع نہیں کروں گا، کہ میں تمہارے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا. یعنی کہ جو انسان چھوٹا موٹا جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کی سزا، اس کی جزا اس کو عطا فرمائیں گے، ہوا وہ مرد ہو یا عورت. اب یہاں انسان یہ رہتا ہے نا کہ اب مردوں کو تو بہت کچھ لگتا ہے کہ ہمیں حوریں بھی ملیں گی، ہمیں یہ بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی عورتوں کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے.
بہت سے یہ سوچتے ہیں نا مرد کے بس ہاں عورتیں مایوس ہو جاتی ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس میں مرد ہو یا عورت ہو اللہ تعالیٰ دونوں کے اجر ضائع نہیں کریں گے. تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو. لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیف دی گئی اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، میں ان کی سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کروں گا. اب دیکھیں کن لوگوں نے ہجرت کی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا رہے ہیں، صحابہ کرام تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے اپنے چھوٹ گئے، ان کا مال دولت سب پیچھے رہ گیا تھا نا. ہجرت کرنا بہت بڑی اجر ہے. اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیف دی گئی. اب کتنی پریشانیاں بھگتی ہیں صحابہ کرام نے، ایسی تھوڑی نا ہم تک دین پہنچ گیا ہے. اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، اور آج کے ٹائم میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دین کی خاطر جیتے ہیں مرتے ہیں، ہاں بہت پریشانیاں بھگتتے ہیں لیکن دین پہ ثابت قدم رہتے ہیں. اور میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کروں گا، یعنی کہ معاف کر دوں گا. کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مٹا دینا. اور انہیں ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کیسی؟ یعنی کہ جنت میں. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ انعام ہوگا. اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے. یعنی کہ یہ تو سب یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جتنا ہی بتایا شروع کی مہمانی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ نہ کہ وہ ہماری سوچ سے بھی کیا نہیں، اسٹارٹر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. جنت میں جب جائیں گے شراب کے جام ہوں گے اور جو ہے اسٹارٹر ملے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مین کورس کے بارے میں نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ کیا کیا اور دیں گے وہ سب کیا ہے، گیپ ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور مسلمانوں کو، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرما دی جو بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرے گا، ہجرت کرے گا، جنگ کرے گا، یعنی کہ جو بھی کچھ بھی کام کرے گا، جو بھی برداشت کرے گا یا جو بھی تکلیف اٹھائے گا اسلام کے راستے میں، کتنا کچھ سننا پڑتا ہے. دیکھیے جب کوئی ایمان لے آتا ہے، کتنے آج کل بے مقصد بھی لوگ باغ داڑھی دیکھ کر کسی کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ تو داڑھی والا ہے، اچھا مسلم ہے. مسلمس کے پیچھے کس قدر لوگ لگے ہوئے ہیں، اور برقع پردہ ان سب چیزوں کے پیچھے کس قدر لوگ جو ہیں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو ہے ہم اگر جو کچھ دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف آ رہی ہے، مشکل پیش ہو رہی ہے، تو سمجھو ہم جو ہے صحیح راستے پر ہیں. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے دوسری طرف کافروں کی بات بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، یعنی کہ انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کو ماننے سے، جنت دوزخ آخرت کو ماننے سے، ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی کہ تمہیں جو ہے ان کے اب چلنا پھرنا مطلب ان کے پاس آپ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی خیال آتا ہے نا کہ ہم کیوں روڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے یہ سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے تیار کیا ہوا ہے نا. یہاں کی زندگی تو مختصر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی کہ تم کسی اس میں مت آ جانا کہ اللہ اچھا اتنا سب کچھ دے رکھا ہے میرے پاس تو ہے نہیں، یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے جو یہ اڑا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے جس کے مزے اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے. یعنی کہ کسی کے پاس اگر جو دنیا میں بہت کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ملینئر ہے یا وہ بہت زیادہ پیسے والا ہے، سب کچھ ہمیں دکھ رہا ہے کہ اللہ اچھا پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہے. اور ہمیں کبھی کبھی بہت سے جن کے ایمان کمزور ہیں وہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں نا کہ اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں مانتا. دیکھنا اللہ تعالیٰ نے کتنا نواز رکھا، رحمت برس رہی ہے. ہم کہتے ہیں نا مالداری کو رحمت برس رہی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ریلیشن نہیں ہے مالداری غریبی سے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کو اپنے دین تک پہنچا دیتے ہیں. اور اصل مقصد جو ہے جنت ہے، کیونکہ یہاں کو چاہے کوئی کتنا بھی امیر ہے اسے موت ضرور آنی ہے. تو موت آتی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اکیلا خالی ہاتھ انسان قبر میں جاتا ہے. پھر جو اس نے نیک کام کیے بس ہوئی. تو یہ جو ان کا ساز و سامان ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جو اڑا رہے ہیں بس تو تھوڑا سا مزہ ہے. یعنی کہ تھوڑی سی دن کی تو زندگی ہے، کتنی دن کی جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑھاپے میں تو ویسے آلریڈی اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ بس پھر کیا ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے. اگر جو کوئی انسان توبہ کرے بغیر اللہ کے پاس چلا گیا. لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، اب یہاں دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں.
اب دیکھیں پہلی کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے بتائی اس میں صحابہ کرام آ گئے، ہجرت کرنے والے آ گئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کی کیٹیگری بھی اللہ تعالیٰ نے الگ رکھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو کہنا ساتھ نصیب تھا، وہ سب چیزیں تھیں، اور جو اس لیول کی محنت کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ کر دیں گے۔ اب دوسری بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میں کہیں چوک نہ جاؤں، یا میری اللہ تعالیٰ کو یہ والی بات بری تو نہیں لگ گئی، یا میں نے کچھ اپنی زبان سے غلط تو نہیں کہہ دیا، یا پھر جو ہے میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، میں نے کسی کا مال تو نہیں ہڑپ کر لیا، کہیں میں نے سود تو نہیں لے لیا، کہیں میں نے جو ہے بے حیائی کا کام تو نہیں کر لیا، کہیں میں غلط ریلیشن میں تو نہیں پھنس گئی، کہیں میں اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر رہی۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہر وقت جو ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی کہ جو فوراً اللہ تعالیٰ کو اپنا قریب بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اگر ہر قدم اپنا پھونک کر رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی غلطی تو انسان کی فطرت ہے، ہو جاتی ہے، لیکن وہ ترنت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ شروع کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا دیں گے، یار میں نے بتایا نا مین کورس میں اللہ تعالیٰ جنت کا بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کیا کیا دیں گے، صرف اسٹارٹر بتاتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کر دیا نا کہ جو تم دنیا میں دیکھتے ہو، مالدار دیکھتے ہو، ان کی جو دولت دیکھ کے کہیں تم یہ تو نہیں سوچنے لگتے کہ تمہیں دھوکے میں تو نہیں ڈال دیتا کہ کہیں اچھا میرے پاس بھی کیوں نہیں ہے ایسا، یا میں بھی ایسا بن جاؤں تو میرے پاس بھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگوں کے لیے وہ کہیں بہتر، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہتر ہے اس سے، جو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں نا کہ یہ سب چیزیں اس سے کہیں بہتر، گاڑی بنگلوں سے بہتر اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے تم لوگوں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب میں پتہ ہے کرسچنس، یہودی سب آ جاتے ہیں، وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ سارے ایک سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور بے شک اہل کتاب میں بھی سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عاجز نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کرسچنس جو ہیں، بہت سارے کرسچنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، بہت سارے یہودی بھی لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے ایسے نہیں ہیں، اور بے شک اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ تھوڑے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے، بہت سے ایسے موجود ہیں جو اللہ کے آگے عاجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی تھی، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچ ڈالتے۔ یعنی کہ وہ اپنی تورات کو بھی مانتے ہیں، اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور وہ پیسے لیتے نہیں ہیں، اپنی کتابوں کو نہیں بیچتے، یعنی کہ تورات اور انجیل کو جیسے پہلے جوز اور کرسچنس نے بیچ دیا تھا، وہ ایسے نہیں بیچتے، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کا پورا اجر دے گا، بلکہ ڈبل اجر دے گا ان کو۔ بے شک اللہ حساب کا جلد چکتا کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں لگتا ہے قیامت دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب چکتا کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لاسٹ آیت ہے کہ اے ایمان والو، 200 لاسٹ آیت ہے اس کی، کہ اے ایمان والو صبر اختیار کرو۔ صبر جو ہے دیکھیے بہت مین ہے، انسان کو ہر جگہ برداشت کرنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے۔ مقابلے کے وقت، اب دیکھیے کہیں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اب ہم پتہ چل رہا ہے ہم ہار جائیں گے تو ہم بھاگ جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ صبر، ثابت قدمی اختیار کرو، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمع رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ مین اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ تقویٰ کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بیلنس، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں کم ہونا چاہیے کہ میں بخشایا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، نہیں۔ ہر وقت نیکی کر کے بھی انسان ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری قبول ہوگی یا نہیں ہے، پتہ نہیں میرے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے جس سے میری محنت ضائع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ قرآن اصلاح میں صبر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس لیے ایک قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہر ہے، دوسری قسم گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا، اور تیسری قسم تکلیفوں کو برداشت کرنا۔
यानी कि एक किस्म अल्लाह ताला की इताअत में इस्तिकामत रखना, यानी कि जब अल्लाह ताला का कोई काम करें तो साबित कदमी रखें, उसे बीच में छोड़ कर ना भागे। दूसरी किस्म क्या है, गुनाहों से बचने के लिए अपनी ख्वाहिशात को दबाना। अब कोई चीज़ मुझे पसंद है लेकिन मुझे पता है ये चीज़ अल्लाह ताला को नहीं पसंद, तो अपनी ख्वाहिशात को पे गला घोट दो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। तीसरी किस्म तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना, अल्लाह ताला कोई परेशानी दे, कोई तकलीफ़ दे तो उस पर जो है ज़्यादा ये ना कि अल्लाह ताला ने मुझे ही क्यों कर दी, या अपनी ज़बान से गलत सलत बातें निकालने लग जाते हैं। यह इन तीनों किस्मों को सब्र का हुक्म दिया गया, और सरहदों की हिफाजत में जफराफी सरहद की हिफाजत भी दाखिल है, और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत भी। अल्लाह ताला में इन तमाम अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो हमने जो है अल्लाह ताला आखिरी सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू हमने पढ़ा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी प्यारी दुआएं हैं, बहुत कुछ अल्लाह ताला में हमें इसमें सिखाता है, कैसे हमें ईमान, कैसे हमें गौर फ़िक्र करना है, कैसे अपना आप को बेकार नहीं बनाना, कैसे बेमकसद नहीं बनाना कि हमें अल्लाह ताला ने यूँ ही बेमकसद पैदा कर दिया, जो मर्ज़ी वो करें, नहीं कर सकते हम। जो मर्ज़ी वो करते हैं जिनको ये यकीन नहीं होता कि हमें अल्लाह ताला से मिलना है, वो खूब अय्याशी करते हैं। ये जानवर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बस गुजार ली, वो भी अल्लाह ताला की फर्माबरदार हैं। जानवरों से भी बदतर हो जाता है जो इंसान अपने आप को आज़ाद समझकर जो मर्ज़ी चाहे करता है, जिसको डर नहीं रहता गुनाहों के बाद, वो तौबा नहीं करता। तो अल्लाह ताला हमें जो है ऐसा ना बनाया, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको अल्लाह ताला में आग से बचा लेगा, ये सबसे बड़ी कामयाबी है, और जो आग में दाखिल हो गया उसके लिए सबसे बड़ी नाकामी है। तो इस आयत में हमें बहुत बहुत प्यारी आयत है, गौर फ़िक्र करना हमें सीखना चाहिए इस आयत, इन कुरान की इस रुकू को हमें तहज्जुद में पढ़ना चाहिए, जिससे हमें हिकमत हासिल हो, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। और जो है हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सीधे रास्ते पर चलने की। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीअ। अल्लाह हाफ़िज़।